तीन चीजें पहनकर मर्द से मिलाप करने वाली औरतें कान खोल कर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का ये बयान कोई आम बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर शादीशुदा औरत के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो औरत खुद अपनी ज़िंदगी में ले आती है और फिर वही आदतें उसके रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं। वही चीज़ें शौहर के दिल में दूरी पैदा कर देती हैं और औरत समझ ही नहीं पाती कि आखिर मसला कहाँ आया है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मगर यही छोटी छोटी बातें शौहर के दिल में मोहब्बत भी बढ़ाती हैं और बाज औकात नफरत भी पैदा कर देती हैं। आज हम उन तीन चीजों का जिक्र करेंगे जिन्हें पहनकर अगर औरत शौहर के पास जाती है तो वो खुद अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही होती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हो जाती हैं मगर असर बहुत गहरा छोड़ जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज औकात शौहर करीब होते हुए भी दूर क्यों हो जाता है? इसीलिए आज हम उन तीन चीजों का राज खोलने जा रहे हैं। इसलिए आज का बयान मुकम्मल सुनना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली बातें तुम्हें चौंका भी देंगी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक गहरी मालूमात से आगाह करना चाहती हूँ। एक मुल्क है जिसका नाम फ्रांस है। इस मुल्क के अंदर रहने वाली बहुत सी औरतें अपने घरों के अंदर सिर्फ नीचे से पहनने वाले कपड़े पहनती हैं। वो कपड़े जो औरत की शर्मो हया को छुपाते हैं, सिर्फ वही लिबास पहनती हैं, मुकम्मल लिबास नहीं पहनती, क्योंकि वो एक तो गैर मुस्लिम हैं, दूसरा ये दोनों चीज़ें घर के अंदर अपनी फैमिली के सामने पहनना उनके लिए कोई नामुनासिब काम नहीं समझा जाता, बल्कि वो इसे नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा समझती हैं। उनके नज़दीक जिस्म की नुमाइश कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एक आम सी आदत है। कहते हैं कि फ्रांस के कुछ एक कच्चे से इलाके में एक बुजुर्ग रहता था जो बहुत बड़ा दाना भी था और हकीम भी था। मौसम खराब था, तेजी के साथ बारिश बरस रही थी। इतने में दूर से एक औरत भागती हुई, खुद को बचाती हुई उस बूढ़े और दाना शख्स के घर के करीब आई। वो कहीं घूमने फिरने गई हुई थी या किसी काम पर गई हुई थी कि वापसी पर रास्ते में बारिश होने लगी और ये बारिश से बचने के लिए सीधा उस दाना हकीम साहब के घर की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। हकीम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक 25 साला लड़की है जिसने सिर्फ शर्मगाह वाली जगह छुपाई हुई है, बाकी बेलिबास है। दाना शख्स ने कहा, कैसे आना हुआ? उसने कहा कि रास्ते में बारिश हो गई तो मैंने समझा कि एक रात आपके घर में ही गुजार लेती हूँ। दाना हकीम ने उसे कहा, ठीक है, आप अंदर आ जाओ। हकीम ने उस लड़की को अंदर जाकर बिठाया, एक तौलिया दिया, कहा कि इसके साथ अपना जिस्म ढांप लो और मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ। थोड़ी देर के अंदर हकीम ने उस लड़की को खाने को कुछ दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बातें करने लगे। आपको पता होगा कि हमारे करीम नबी का फरमान है कि जब दो मर्द और औरत, एक मर्द और एक औरत दोनों जब तन्हाई में बैठते हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। वो शैतान इन दोनों को वरगलाने की भरपूर कोशिश करता है। अब ये लड़की और वो बूढ़ा दाना शख्स एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और दरमियान में शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ दोनों के दिलों में वसवसे डाल रहा था। कभी निगाहों को भटकाने की कोशिश करता, कभी दिल में गलत ख्याल डालता, कभी माहौल को गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश करता। खैर, इस बूढ़े हकीम ने कहा कि तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की ने आह भरते हुए जवाब दिया कि मैं अपना घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा शौहर ना मुझे खुशी दे सकता है, ना मुझे इज्जत देता है और ना ही मुझे मुकम्मल तौर पर खुश कर सकता है। मतलब ये कि अब वो एक औरत के काबिल नहीं रहा। हकीम साहब ने निहायत गौर से उसकी बात सुनी और कहा कि ये बताओ, तुम्हारे शौहर की ये कमजोरी कब से शुरू हुई? लड़की ने कहा कि शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से वो बिल्कुल बदल गया है। जब भी मेरे करीब आता है नाकाम हो जाता है और इसी वजह से मैं उसे छोड़ कर जा रही हूँ ताकि किसी ऐसे शख्स से शादी करूँ जो मुझे समझ सके। हकीम साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा कि मुझे ये बताओ, तुम घर के अंदर किस तरह रहती हो, किस लिबास में रहती हो? लड़की ने बेझिझक कहा कि मैं तो घर के अंदर भी इसी तरह रहती हूँ जैसे आप मुझे देख रहे हैं, बस शर्मगाह छुपाई होती है, बाकी जिस्म खुला होता है। ये सुनकर हकीम साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा कि यही वो असल वजह है जिसने तुम्हारे शौहर को अंदर से खत्म कर दिया है।
لڑکی حیران ہو گئی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ جب مرد اپنی بیوی کو ہر وقت ایک ہی حالت میں دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت بیوی کے جسم کو بغیر کسی پردے کے دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے دل میں وہ کشش باقی نہیں رہتی بلکہ وہ عادی ہو جاتا ہے، اور جب عادت بن جائے تو خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حکیم صاحب نے نہایت حکمت سے کہا کہ مرد کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ نیا پن مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر بار ایک نیا احساس ہو، ایک نیا انداز ہو، لیکن جب تم نے اسے ہر وقت ایک ہی منظر دکھایا تو اس کے دل نے تمہیں عام سمجھ لیا، اور جب دل کسی چیز کو عام سمجھ لے تو پھر اس میں نہ وہ شوق رہتا ہے اور نہ وہ طاقت رہتی ہے۔ اگر تم ایک بار پھر سے اپنے شوہر کو طاقت دینا چاہتی ہو، ایک بار پھر اسے موقع دینا چاہتی ہو کہ وہ دوبارہ مضبوط مرد بن کر تمہارے سامنے آئے، تو آج سے تم سر سے لے کر پیروں تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھو گی، اپنے وقار کو سنبھالو گی اور ہر وقت خود کو ننگا ظاہر نہیں کرو گی۔ حکیم نرمی مگر گہرائی کے ساتھ سمجھایا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جو عورت ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے اور ہر لمحہ خود کو ظاہر رکھتی ہے، وہ انجانے میں شوہر کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، اس کے اندر کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم واقعی اس کی طاقت کو واپس لانا چاہتی ہو، اسے اس کمزوری سے نکالنا چاہتی ہو، تو کچھ دن اس سے فاصلہ رکھو، اس کے بستر سے الگ رہو۔ حکیم کی یہ گہری باتیں سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ واقعی یہ بزرگ سچ کہہ رہا ہے، شاید میری ہی عادتوں نے میرے شوہر کو کمزور کر دیا ہے۔ اس نے عزم کیا اور کہا کہ میں ایک بار پھر اپنے گھر واپس جاؤں گی، میں وہی طریقہ اختیار کروں گی جو آپ نے بتایا ہے، اپنے آپ کو سنبھالوں گی، اپنے انداز کو بدلوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت اجازت لے کر واپس اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس نے حکیم کی ہر بات پر عمل کیا، اپنے لباس کو بدلا، اپنے رویے کو بدلا، خود کو ہر وقت ظاہر کرنے کے بجائے سنبھال کر رکھا، اور کچھ دن شوہر سے فاصلہ بھی رکھا۔ پورا 1 مہینہ اس نے صبر کے ساتھ یہ کام جاری رکھا۔ 1 مہینے کے بعد اچانک اس کے شوہر کے اندر تبدیلی آنے لگی۔ شوہر کے دل میں وہی پرانا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے خود اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں، تم سے محبت کروں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہی رشتہ جو ٹوٹنے کے قریب تھا ایک بار پھر سے جڑ گیا۔ محبت واپس آ گئی، خوشی واپس آ گئی۔ 2 مہینے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اسی حکیم کے پاس گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، چہرے پر سکون تھا۔ اس نے آ کر حکیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہمارا اجڑا ہوا گھر دوبارہ آباد کر دیا ہے، آپ نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی، اور آج میرا شوہر وہی ہے جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی۔ اس وقت اس حکیم دانا نے نہایت سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مردانگی 70 سال تک قائم رہے، تمہاری طاقت کمزور نہ ہو، تمہارا دل مضبوط رہے، تو پھر تمہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جو تمہارے دل اور دماغ کو کمزور کر دے۔ پھر حکیم نے ایک اور گہری بات کہی کہ اپنی بیوی کا جسم بھی صرف اسی وقت دیکھو جب تم اس کے قریب جانا چاہو، اس کے علاوہ ہر وقت دیکھنا، ہر لمحے دیکھتے رہنا، یہ بھی دل کو عادی بنا دیتا ہے، اور عادت خواہش کو ختم کر دیتی ہے، اور جب خواہش ختم ہو جائے تو مرد کی اصل طاقت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اگر آج کے معاشرے کو دیکھو تو کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو ہر وقت موبائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، مختلف قسم کی بے حیائی والی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور یہی ویڈیوز ان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں، ان کے دماغ کو تھکا دیتی ہیں، ان کی مردانگی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ شادی سے پہلے ہی اس قابل نہیں رہتے کہ وہ ایک مضبوط شوہر بن سکیں۔ یہ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے کریم نبی کا فرمان ہے کہ جب تم چلو تو اپنی نظریں جھکا کر چلو، سر اٹھا کر چلو مگر نظریں جھکا کر چلو، اس لیے فرمایا گیا تھا کہ کہیں تمہاری نظر کسی ایسی عورت پر نہ پڑ جائے جسے دیکھتے ہی تمہارے اندر شہوت پیدا ہو جائے، کیونکہ نظر ہی وہ پہلا دروازہ ہے جہاں سے گناہ دل میں داخل ہوتا ہے، اور جب دل کے اندر یہ آگ لگ جائے تو پھر اسے قابو کرنا آسان نہیں رہتا۔ اگر تم اس وقت شادی شدہ ہوگے تو تمہارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، تم اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنے جذبات کو حلال طریقے سے پورا کر لو گے،
لیکن اگر تم شادی شدہ نہیں ہوگے تو پھر اس شہوت کو قابو کرنا تمہارے لیے ایک مشکل امتحان بن جائے گا۔ تمہارا نفس تمہیں بار بار کھینچے گا، تمہیں گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، اور ہر قدم پر تمہیں خود کو روکنا پڑے گا۔ اور اسی گناہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کر دو، تاکہ وہ حلال طریقہ اختیار کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، کیونکہ جوانی کا وقت وہ ہوتا ہے جہاں جذبات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر ان جذبات کو صحیح راستہ نہ دیا جائے تو وہ انسان کو غلط راستوں پر لے جاتے ہیں۔ لیکن آج کے معاشرے کو دیکھو تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی بیٹیاں کب کی بالغ ہو چکی ہیں، مگر وہ شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کیونکہ بیٹیاں کما رہی ہیں، گھر کا خرچ اٹھا رہی ہیں، اور باپ کہتا ہے ابھی کچھ عرصہ اور پیسہ آتا رہے پھر شادی کا سوچ لیں گے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ اس بیٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے کریم نبی نے واضح فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اب ذرا غور کرو کہ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کریں گے، دنیاوی فائدے کے لیے اسے روک کر رکھیں گے، تو اس کا نتیجہ صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس فرمان کے مطابق سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، اور شادی بھی ایک وقت پر ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ٹالتے رہیں گے تو پھر گناہوں کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، دلوں میں بے چینی بڑھے گی، نوجوان غلط راستوں کی طرف چل پڑیں گے، اور پھر ہم روتے رہ جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو وقت پر فیصلہ کرے، اپنی اولاد کو حلال راستہ دے اور انہیں گناہوں سے بچائے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل ذمہ داری ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک زبردست سی حکایت سناتی ہوں، اور یہ حکایت ہے حضرت حکیم لقمان کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا روتا ہوا حضرت حکیم لقمان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر پریشانی تھی اور دل بے چین تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، اے حکیم، میں اپنے نفس سے ہار گیا ہوں، میری نظریں قابو میں نہیں رہی، میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آؤ میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ وہ اسے ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک طرف ایک خوبصورت باغ تھا، رنگ برنگے پھول تھے، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایک گہرا کنواں تھا جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حکیم لقمان نے کہا، بیٹا، اگر تم اس باغ کی خوبصورتی کو ہر وقت دیکھتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوگی، لیکن اگر تم اپنی نظر کو سنبھال کر رکھو گے تو یہی باغ تمہیں بار بار نیا لگے گا۔ پھر انہوں نے اسے کنویں کے قریب لے جا کر کہا، اگر تم ایک قدم بھی بے احتیاطی سے آگے بڑھاؤ گے تو سیدھا اس اندھیرے میں گر جاؤ گے جہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حکیم لقمان نے اس نوجوان سے کہا کہ یہی حال انسان کی نظروں کا ہے، اگر تم اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں آہستہ آہستہ گناہ کے کنویں میں گرا دے گی، اور اگر تم اپنی نظر کی حفاظت کرو گے تو تمہارا دل بھی محفوظ رہے گا اور تمہاری طاقت بھی قائم رہے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا، اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے حکیم، مجھے سمجھ آ گیا کہ اصل طاقت اپنی خواہش کو قابو کرنے میں ہے، نہ کہ اس کے پیچھے بھاگنے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حکیم لقمان کے بیٹے سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ وہ دن بڑا ہی عجیب تھا، فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی اور اس نوجوان کے دل میں بے چینی موجیں مار رہی تھی۔ اس کی نظریں قابو میں نہ رہ سکیں اور وہ ایک ایسی جگہ جا بیٹھا جہاں گناہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لمحوں کی لغزش نے اسے اس راستے پر دھکیل دیا جہاں سے واپسی مشکل لگتی ہے۔ جب گناہ ہو گیا تو اس کے دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ وہ برداشت نہ کر سکا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ سیدھا اپنے باپ یعنی حضرت حکیم لقمان کے پاس آیا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زبان کانپ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ابا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ حضرت حکیم لقمان نے فوراً کوئی ڈانٹ نہ کی، نہ ہی سختی کی، بلکہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ کہتے ہیں وہ اسے ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک طرف ایک جلتا ہوا انگارہ پڑا تھا اور دوسری طرف ٹھنڈا پانی بہ رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا، بیٹا، اپنا ہاتھ اس انگارے کے قریب لے جا کر دیکھو۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ قریب کیا تو گرمی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر حکیم صاحب نے کہا، اب اس ٹھنڈے پانی کو چھو کر دیکھو۔ اس نے پانی کو چھوا تو اسے سکون محسوس ہوا۔
پھر حضرت حکیم لقمان نے نہایت گہرے انداز میں کہا بیٹا گناہ بھی اسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح ہوتا ہے، جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو شروع میں مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں تو وہی چیز جلانے لگتی ہے، اور نیکی اس ٹھنڈے پانی کی طرح ہے، شروع میں نفس کو مشکل لگتی ہے مگر آخر میں سکون دیتی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان زاروں قطار رونے لگا، اس کے دل میں ایک ایسی چوٹ لگی کہ وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابا آج مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے خود کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا جو شخص اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور واپس لوٹ آئے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، بس اب اپنی نظر اپنے دل اور اپنے قدموں کو سنبھال لو۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ نوجوان ایسا بدلا کہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہر انسان کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ایک لمحے کی لغزش پوری زندگی جلا سکتی ہے اور ایک سچی توبہ پوری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔